if you speak about terrorism going around throughout the world, it's Muslims first. Whenever I cross by a Muslim area in Calcutta, I get to hear a lot of abusive words. So why not? I mean, there's a reason for it. You said that, it's like kind of persecution that's happening. That's the very true religion. So persecution is happening against that. But then if something is happening, there's a reason for it. Every human being has a head to think, and he's thinking and he decides for himself, and he is abusing this religion more. There's a reason for it. I mean, if tomorrow, if certain Muslim does something wrong, I have a problem with that person, but I respect Islam. And tomorrow if a Christian does something wrong, that person is not okay, but that does not mean that I don't have respect for Christianity. Thank you, brother. You really answered my question, that you said Islam is the most abused religion and there's a reason for that. And you said that terrorism, the cause is Muslims and Islam. And then you said that whenever we pass an area belonging to Muslims, you hear a lot of abuses. Hypothetically, if I agree what you're saying is right, I've gone through Muslim area, I haven't heard abuses. Maybe the area you have gone to, maybe. So if a Muslim is abusing, he is not a practicing Muslim. Who should be blamed? That Muslim, not the religion. Not the religion. You said that. If that's what I said, that you have said certain things, which because certain Christian people have done something, so you think that the religion is not okay. Where did I say? Did I in my talk ever said that because Christians haven't done so and so thing? Did I ever use? I have always quoted Bible. I'm coming to it. I said that Jesus is not God, peace be upon him, because Bible doesn't claim that he is God. Where did I use the word Christian? I never used it. When you pose the question trying to prove that Jesus Christ, peace be upon him, is God, I gave you references from your Bible. You quoted the verse, I gave you the reference. Where did I bring the Christian in between? Did I bring no? You said that few, very good scholars of Christianity, they have revised the Bible. So Yes, brother. No. The scholars of Bible say that was not there in the Bible. That means that is not a part of the Bible. I'm not talking about Christians, I'm talking about your doctors of divinity. See, you have to really understand that there has been adulteration in the Bible. Bible is not the word of God. So these scholars say that if we remove the adulteration, it will come closer to authenticity. I'm not saying that, your scholars are saying that. So I'm not talking about any Tom, Dick and Harry. I'm talking about an RSV, the Revised Standard Version of the Bible, is the hot seller, best seller. It had made millions of dollars. Why? Because it is closest to the authentic Bible. Not that it's totally authentic. So what you have to realize, what you have to say, I don't believe in the scholars. Then which Bible do you believe? Even the Bible you're reading has been written by scholars. It's not totally the word of God. The word of God which was revealed to Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, it is not maintained in authentic form. We Muslims believe in the Wahi, the revelation which was given to Isa alayhi salam. The present Bible is not the Wahi. It is a mixture. The present Bible, besides containing word of God, it even contains the word of prophet, it contains the word of historians, it even contains pornography. Do you know? Your Bible, unfortunately, I'm sorry to say, even contains pornography. I challenge you to read the Bible in front of this audience, Ezekiel chapter 23 verse number 1. It is nothing but depends upon how you interpret it. Whichever way you interpret, pornography is pornography. Whether you say it nicely or fast, pornography is pornography. You want to say, I want to say pornographic movie for knowledge. What knowledge? Pornography is pornography. So therefore we say, this part cannot be the word of God. There are things mentioned in the Quran also, but the way it is mentioned, like if I have to say, I can use medical terminologies. I can say the same thing in a vulgar fashion, in a good fashion. I being a doctor, I know how to say. But if I use vulgar words, it becomes pornography. If I use medical terms, using right words, it doesn't become pornography. So brother, as you said, that Islam is being targeted, I agree with you. According to Time magazine, an article which came
in the 16th of April 1979, it said that in a span of 150 years, from 1800 to 1950, more than 60,000 books have been written against Islam. Means more than one book a day. And now, the rate has increased, especially after 11 September. But just because you are saying that Muslim countries you find terrorism, I want to ask a simple question. The person in the world history who is known to be the most ferocious person, who is he? Can you guess? Hitler. Hitler. Who was he? Muslim? Who was he? No, I'm talking about the present day. I am asking, who was he? Who was he? He was a Christian. Christian. Just because Hitler incinerated 6 million Jews, I can't blame Christianity for that. I'm not blaming Christianity for that. Am I? No. It would be foolish on my part. But does the world say that Christianity is the religion of terrorism? In Gujarat, you know, more people were killed in Gujarat than on 11 September. Do you know that? According to reports, more than 5,000, 10,000 people were killed in Gujarat in riots. Who killed them? Butchered. Thousands of Muslim women were raped. Who did that? Who did that, brother? Who did that in Gujarat a few years back? Narendra Modi and his associates. Very good. Who were they? Muslims? Who were they? Muslims? Who were they? No. Who were they? They were Hindus. Hindus. It is open, absolutely open in front of us. People are giving hue and cry for 11 September. We have full sympathy for them. I condone. I condemn that. I condemn that. When thousands of Muslims were butchered, in a span of few days, thousands of Muslim women were raped in public, what does the government do? Just put a commission? Do people say that Hinduism is a religion of terrorism? Do they say that? In our country, what are we talking about outside? What happened in Babri Masjid riots? Thousands of Muslims were killed throughout India. The problem is, brother, the politicians. I don't blame Hindu religion. I know the Hindu religion doesn't say that kill the Muslims. I know that. I am a student of Hinduism. Islam says if you kill any human being, whether Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for creating corruption in the land, it is as though you have killed the whole of humanity. Christianity also says that. But it is the politicians. Because they wanted to win. They want the vote bank. They don't mind killing thousands of human beings. Tomorrow, if someone convinces Narendra Modi that he becomes a Muslim, he becomes a Prime Minister, inshallah he will become a Muslim. Inshallah. Why? Vote bank. Where are they practicing the religion? All these people you analyze, are they practicing religion? What do they know about the religion? What do they know about Hinduism? What do they know? They are a blot on the religion of Hinduism. So what people do, this, I even condemn the Muslims. Those Muslims who are actually involved in the act of terrorism, they are to be blamed. But every act of terrorism that you think may not be an act of terrorism. I have given a talk on terrorism in jihad and Islamic perspective, where I have clarified the concept that Islam is a religion of peace. It's a religion of peace. Right, if I'm not wrong, I believe if you translate Islam, it literally means peace. So why there's so much of terrorism? You know, when you think of terrorism, a very synonymous word to that is Islam. So why is it that? Because, you know, when you think of terrorism and such dirty acts, you know, every religion, there are certain people who do a lot of wrong things. In Islam, you know, it's in a very magnified manner. Why is it so? Is there? Why is it so? Very good question. Who is to blame? I am saying the human beings of today are to blame. For example, if you happen... So is there a loophole in Islam? Yes, no loophole in Islam. It is a problem in the human beings. For example, if you lived in Gujarat, if I lived in Gujarat and someone raped your wife, someone raped your mother in front of your eyes, if someone raped your mother in front of my eyes, and I see that the rapist is living in front of me, he is going scot-free. What will happen? Have you worn bangles in your hand? What will happen? If there is no justice, we are creating terrorists. I condemn the act of terrorism. But if there is no justice, if the government cannot give justice to the thousands of women that have been raped, if you were there, if I were there, what would happen?
Maybe you would have become a terrorist. Maybe I would have become a terrorist. Because of no justice. So where do you draw the line? I draw the line. I am highly about jihad. Yes. For that you see my video cassette. I am not condoning those people who are killing innocent human beings. Even if someone rapes my mother, I cannot kill an innocent human being. Islam forbids that. But what is happening? Because the government, because the other human beings are not giving justice, terrorists are being created. You know the thing that happened in Palestine. What happened in Palestine? Hitler incinerated 6 million Jews. The Jews were taken out of Germany. The Palestinians, the Muslims, they said to the Jews, Ahlan wa sahlan, come and live with us. You don't have a land, we share our house with you. You know, imagine if there is a human being who doesn't have shelter. You come, my brother, come and live with me. Now after a few months, he kicks you out of the house, out of your own house. And you are crying out of the doorstep of your own house, please, he has taken away my house, and people are calling you a terrorist. Is that justice? The Palestinians gave Jews, the Israelites, a place to stay. Today, the Israelis are taking them out of their own hometown, and now people are calling the Palestinian terrorists. What is the problem with humanity? America talking about terrorism, have they supported the Palestinians? Have they supported the Muslims of Gujarat? Have they spoken a word? They are funding the Israelites. I am not a politician. They are funding the Israelites to fight against the Muslims. So unless you speak against George Bush, unless you speak against America, unless you speak the truth, we have to speak the truth, brother. As far as Islam is concerned, the Arabic word jihad means to strive, to struggle. In context, it means to strive and struggle in the name, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And the lowest, the very different types of jihad. The best jihad is jihad against your nafs. You hear my video cassette, Jihad and Terrorism. I have given details of the concept of Islam, the concept of jihad in Islam, what is the meaning of terrorist, where does it meet, where does it contradict. All these things you get detailed if you hear my video cassette, Jihad and Terrorism, an Islamic concept. And I would like to end my answer by just giving a quotation of Dr. Adam Pearson. Dr. Adam Pearson said that people who worry one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. Brother, I would request you to come forward and take the video CD of the debate, was Christ really crucified? And it will convey the message to you that Jesus Christ, peace be, wasn't crucified. He was messenger of God. And also request to give him a CD of similarities between Islam and Christianity. These two CDs are a small gift for me that hope Allah gives you hidayah. Do we have any non-Muslim brothers? غیر مسلم بھائی کوئی ہیں؟ مسلم. Yeah, I'm a Muslim. I have a question. تو ہم پہلے بہنوں کو موقع دیں گے سوال کرنے کا، کیونکہ وہاں پر ایک مسلم بہن موجود ہیں سوال کرنے کے لیے. السلام علیکم، میں ہوں عمر خالد. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ کلکتہ یونیورسٹی. میرا سوال بہت مختصر سا ہے. کچھ غیر مسلم لڑکیاں مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے مذہب یعنی مذہب اسلام میں ایک عورت کو غیر مرد کے سامنے آنے کا حکم نہیں، مگر حج کے موقع پہ مرد و عورت ایک ساتھ فریضہ حج ادا کرتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا کہ غیر مسلمان نے ان سے سوال کیا کہ اسلام میں خواتین کو غیر مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں، لیکن حج میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ غیر مرد اور خواتین ساتھ میں کرتے. آپ نے جو سوال کیا بہن، اس کا جواب ہے کہ اسلام میں خواتین کو بنا حجاب کے غیر مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں. حجاب کے ساتھ اگر رستے پہ چل رہے ہیں تو بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، کون روک سکتا انہیں. لیکن حجاب کے دائرے میں رہنا چاہیے. اگر کوئی خاتون غیر مرد کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی
یا ہوتا نا کالجز میں لڑکا لڑکیاں ان سے پکچر دیکھیے امیتابھ بچن کا, دھرمیندر کا. تو یہ بنا بنیاد کے بات چیت کرنا اور ہنسی مذاق کرنا غیر مرد کے ساتھ جو آپ کا محرم نہیں ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں حجاب کے ساتھ تو بالکل اجازت ہے. اسی لیے حج میں جب خواتین جاتے ہیں غیر مرد رہتے لیکن خواتین حجاب میں رہتے, بے حجاب میں نہیں رہتے. ہاں جو لوگ کوئی غلط فہمی ہے کہ چہرہ ڈھانکنا فرض ہے, اس کا جواب یہ ہے شیخ ناصرالدین البانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں. کئی علماء کہتے ہیں کہ فرض ہے, لیکن ناصرالدین البانی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں جس سے یہ ثابت کر سکتے کہ چہرہ ڈھانکنا فرض ہے. لیکن جو بھی خواتین چہرہ ڈھانک رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کریے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مت کریے, لیکن یہ علمی بحث ہے. لیکن شیخ ناصرالدین البانی اپنی کتاب غربی کتاب میں یہ ثابت کرتے کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں, اور وہ حدیث فرماتے صحیح بخاری کی, اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک محرمہ سارا جسم ڈھانکے صرف چہرہ اور ہاتھ. تو احرام کی حالت میں چہرہ دکھانا فرض ہے. اسی لیے چہرہ ڈھانکنا عام طور پہ فرض نہیں ہے, لیکن کون ڈھانکنا چاہتا ہے اچھی بات ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ کیجئے, یہ فقہی مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج کے موقع پہ کوئی بھی خاتون بے حجاب نہیں ہوتی, اور حج کے موقع پہ یہ بھی اجازت ہے اگر کوئی آپ کو گھور رہا ہے, کوئی مرد گھور رہا ہے تو آپ چہرہ ڈھانک سکتے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ جو حدیث رضی اللہ عنہ. تو حج کے موقع میں اگر کوئی خاتون بے حجاب کر رہے وہ غلط ہے, عام طور پہ بے حجابی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے حج کے جانے کے لیے محرم ہونا ضروری ہے. اس خاتون کے ساتھ, کوئی بھی خاتون کے ساتھ ایک محرم, چاہے اس کا شوہر ہو, اس کا بیٹا ہو, اس کے والد ہو, کوئی نہ کوئی, یا چاچا ہو یا پھوپھا ہو, ایک محرم ہونا ضروری, پھر ہی وہ حج کے لیے جا سکتے. اس سے پہلے کہ ہم دوسرا اگلا سوال لیں, میں ایک بار پھر ہمارے غیر مسلمین بھائی جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی اسلام سے متعلق سوال ہے آپ کے ذہن میں تو فوراً مائک پر آئیں اور اپنا سوال کریں. اس سے بہترین اپرچونٹی, اس سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ اسلام کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کے خلاف بھی بولنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر آپ بالکل فری محسوس کریں اور اپنا سوال پیش کریں, اور انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کو مطمئن جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہمارے بھائی جو آگے کھڑے ہیں مسلمان بھائی, یہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام شارق صدیقی ہے, میں ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹوڈے سر یو گیو دا کانسیپٹ آف اللہ اینڈ شرک. آئی ووڈ like to ask you whether the application of uniform civil code will amount to shirk as it tries to eradicate or changes Shariat law. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائیں گا تو کیا یہ شرک ہو جائیں گا؟ کیونکہ یونیفارم سول کوڈ مطلب جو ملک کا قانون ہے اس کے اوپر آپ اس کے مطابق چلنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کا قانون جو اسلام کے خلاف ہے, اور آپ اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں, جو چیز اسلام کے خلاف ہے اس کی پابندی آپ نہیں کر رہے, یا اجازت ہے غلط کرنے کی لیکن آپ نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ اکثر ممالک میں, چند ممالک چھوڑ کے, شراب پینے کی عبادت ہے, آپ شراب مت پیو, دیش اجازت دیتے آپ مت کرو, تو آپ اچھے مسلمان بہت سے ممالک میں رہ سکتے اور اسلام کو الحمدللہ اسلام کے اوپر قائم رہ سکتے. خصوصاً ہندوستان میں, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری انڈین ٹو پریچ, پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ریلیجن. ہر ہندوستانی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے اور اس کو پھیلائے. اور خصوصاً ہندوستان میں مسلم پرسنل لا ہے تو آپ اس کو پریکٹس کر سکتے. کچھ ممالک میں ایسے ہیں, مثال کے طور پہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتے امریکہ میں, تو وہاں ایک سے زیادہ بیوی کرنا فرض نہیں ہے. تو ایسے کوئی ملک میں جو آپ کو حرام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے تو اس ملک میں رہنا صحیح نہیں. لیکن حرام کام کی اجازت دیتا ہے
لیکن مجبور نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ شراب پینے کی اجازت ہے لیکن مجبور نہیں کر رہا ہے. تو اس ملک میں آپ اسلام جو جس ملک میں پابندی سے اسلام آپ پریکٹس کر سکتے اس میں رہنے کی اجازت ہے. جہاں تک کہ آپ کا اہم سوال ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے گا کیا شرک ہوئے گا؟ اگر آپ کوئی ملک کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہے تو شرک میں آئیں گے. لیکن اگر آپ ایسے دیش میں رہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں یہ انسانی کانسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیز اجازت ہے جو حرام ہے لیکن میں وہ حرام چیز نہیں کروں گا اور میں مانتا ہوں کہ اللہ کا کلام اونچا ہے تو اس شہر میں آپ اس دیش میں رہ سکتے. جہاں تک کہ یونیفارم سول کوڈ کا سوال ہے اکثر مسلمان اس کے اگینسٹ آواز اٹھاتے. میں کہتا ہوں اگر ہندوستان میں آپ کو یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کا ہے تو بے شک کیجئے, ضرور کیجئے, لیکن پہلے ہم یہ جان لے کون سا قانون سب سے بہترین ہے اور انشاءاللہ سارے قانون جتنے دنیا کے ہیں ہم پہلے یہ فیصلہ کریں کون سا قانون بہتر ہے اور ہر قانون پہ ایک سائنٹیفک اور لاجیکل بحث ہونا چاہیے. اسلام کی طرف سے انشاءاللہ یہ طالب علم آئیں گا, یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ سارے اسلام کے قانون ہی سب سے بہترین ہے. اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنا چاہتے ہیں جو انسان کے لیے سب سے بہترین ہے تو میں اس کے اوپر منظور ہوں. آپ لوگ مخالفت کریں گے, میں ایک دم فیور میں, لیکن میری اتنی التجا ہے کہ پہلے بحث ہونا چاہیے, پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ کون سا قانون سب سے بہترین ہے اور انشاءاللہ اسلام کی طرف سے مجھے اجازت دینا اور یہ ثابت کروں گا کہ اسلامی قانون الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین ہے. جو ہم مسلمان کو خطرہ ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ کو کیونکہ دیگر مذاہب کا علم نہیں ہے اور اسی لیے ہمیں خطرہ ہی نہیں. کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہم مسلمان کتنے فیصد ہے؟ گورنمنٹ کہتے ہیں 12%, ہم کہتے 16%, 18%, جو بھی ہے, ہم تو مائنورٹی میں ہے نا. یہ جو میجورٹی میں ہے ان کے قبائلی کے کتنے الگ کتنے مختلف قانون ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان آواز اٹھاتے لیکن اگر ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان کو اگر بازو رکھیں گے یہ ہندو مذہب میں کتنے قبائلیں ہیں, کتنے الگ علاقے, اتنے مختلف قانون ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو سکتا ہے. ان لوگ کی اجازت نہیں دیں گے. آواز میں اٹھاتے وہ الگ بات ہے. یہ خالی پولیٹیشین لوگ چھیڑنے کے لیے ہمیں کہتے اور ہم چھڑ جاتے اور مورچہ نکالتے. میں تو کہتا کہ قانون لاگو کرو نا. لوگ کہتے کہ یونیفارم سول کوڈ کرمنل کوڈ کیوں لاگو کرتے. بال ٹھاکرے ممبئی میں کہتا ہے کہ مسلمان لوگ کے لیے سول کوڈ کیوں, کرمنل کوڈ لاگو کرو نا لاگو. میں پہلے بولتا کرو, چھوڑ کے ہاتھ کاٹو, جو بلاತ್ಕಾರ کے اس کو سزائے موت دو. ایل کے اڈوانی نے چند سال پہلے کہا تھا پارلیمنٹ میں, التجا کی, ریکویسٹ کیا کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے. میں اس کو شاباشی دیتا ہوں. باقی بات شاید اس کی نہیں مانتا ہوں لیکن اس بات پہ میں سہمت ہوں ایل کے اڈوانی کے. لال کرشنا اڈوانی آپ جانتے نا, ایل کے اڈوانی جانتے کیا نہیں؟ ہاں, تو ایل کے اڈوانی نے کہا تھا چند سال پہلے 99 میں جب وہ ہوم منسٹر تھے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے. یہ اسلامی قانون ہے. تو میں اس کے لیے اس کو شاباشی دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ہوم منسٹر کہیں گا کہ سب خواتین ہندوستان میں حجاب کرے. ایک بار پھر میں رضاکار جو موجود ہیں یہاں پر ان سے درخواست کروں گا کہ اگر لائن میں یا کیو میں کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو ان کو آگے لائیں تاکہ وہ سوال کر سکیں. کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو جو پیچھے والا مائک ہے وہاں پر جو بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام محمد الیاس ہے, میں چمڑے کا کام کرتا ہوں. میرا پہلا سوال ہے
استخارہ جو کیو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کیا کیو ٹی وی ہم چلاتے, ہم نہیں چلاتے, میرا پروگرام صرف آتا ہے. کیو ٹی وی میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں. جب میں دبئی جاتا ہوں کیو ٹی وی کے اوپر انٹرویو دینے کے لیے چند ایک دو بار میں استخارہ جھلک دیکھی میں نے, لیکن لوگ مجھ سے کہتے ہیں استخارہ میں کیا ہوتا ہے, ٹیلی فون کیجئے, پوچھو کیا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں, ہاں خرید لو, مت خریدو. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی کا استخارہ بالکل نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ پروگرام کو پاپولر کرنے کے لیے اگر کوئی آپ چیز کرتے, کیو ٹی وی تو کافی پاپولر ہے, اس میں اچھی چیزیں بھی غلط چیزیں. استخارہ کا صحیح طریقہ ہے, استخارہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کبھی بھی کوئی چیز کرتے تھے, استخارہ کرتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مدد کرو, اگر اچھی چیز ہے تو میں مدد کرنا, اگر غلط ہے تو اس میں رکاوٹ لانا. یہ طریقہ ہے. ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ پوچھو اور قرآن کھولو, فال کھولو, یہ آیت آ گئی تو ہاں, یہ آیت آئے تو نہ. یہ سب اپنے مسلمان معاشرے میں ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں, بالکل غلط ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے کیو ٹی وی کے اوپر, ہم جانتے ہیں کیو ٹی وی پہ کچھ پروگرام اچھے ہیں, کچھ پروگرام غلط ہے. تو کیو ٹی وی بھی جس کا نام قرآن ٹی وی ہے, اتنا علم مجھے اس قرآن ٹی وی کے بارے میں ہے, سب چیز جو آتی ہے وہ صحیح نہیں, قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں نہیں, ساری چیزیں نہیں ہیں. انشاءاللہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا ٹی وی چینل ہو جو قرآن اور صحیح حدیث مکمل ہو. خالی قرآن خالی پاپولر کرنے کے لیے ایسے پروگرام کرو جیسے کہ میں سنا تھا کون بنے گا کروڑپتی, بہت پاپولر پروگرام. تو اس طریقے سے استخارہ ایک شارٹ کٹ, فٹافٹ کچھ بھی پوچھو جو بھی جواب مل جاتا ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اس میں کوئی قرآن اور حدیث کے صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بالکل غلط ہے. اور کیو ٹی وی پہ جو سب کچھ آتا ہے وہ صحیح نہیں, کچھ صحیح ہے, کچھ غلط ہے. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ جو بھی پروگرام کیو ٹی وی پہ آ رہے وہ قرآن اور صحیح حدیث سے متعلق ہے تو اس کے اوپر عمل کرے, باقی چیز جو غلط ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم صرف آخری سوال لیں گے, وہ بھی بہنوں کی طرف سے ہوگا, تو بہن سوال کر سکتی ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ اپنے اسپیچ میں اتنے کلیئر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ آپ سے اور کلیریفائی کروانا چاہتی ہوں کہ اسلام کے اگینسٹ ایک کلیشے کیوں ہے, وائی اونلی اسلام ہیز بین سنکرونائزڈ ود ٹیررزم, جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں WTC سے پہلے ایتھنک کلینزنگ ہو چکا ہے بوسنین مسلمز کے ساتھ. آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے, اٹ از اے ورسٹ فیز آف واٹ از ہیپننگ ٹو دا مسلمز. Then why is it that it's only we who are pinpointed? When we do something good, we are never noticed. When we make a mistake, we never go unnoticed. Why is it? اور آج ہر کونے میں ہو رہا ہے, even including Afghan. They say that it was for Osama. لیکن اللہ کی رحمت سے Osama is still safe. But what happened to the Afghanis? Please clarify to this. بہن کا سوال ہے کہ کیوں سب لوگ اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. WTC کے پہلے بھی ایتھنک کلینزنگ ہو چکی ہے بوسنیا میں, فلسطین میں کتنے مسلمان مارے جاتے, اسلام کے خلاف کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں بہن, اور آپ چاہتے اضافہ ہو تو میری پوری تقریر جو ہے جہاد اینڈ ٹیررزم میں اس کے اندر ڈیٹیل ہے جو ابھی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن خصوصاً کیونکہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے اسی لیے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. مثال کے طور پہ جو انسان جس کے خلاف سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی کون سا انسان ہے؟ کون سا انسان ہے؟ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب تھوڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح انسان نہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں, سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ thou art standeth on the highest standard of character. ہمارے رسول سب سے اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں توحید کے معاملے میں, کیریکٹر کے معاملے میں. قرآن مجید میں فرمائے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں very very will thou find in the messenger a most beautiful pattern of conduct. ہم رسول میں سب سے اچھا برتاؤ پائیں. اس کے باوجود سب سے زیادہ خطاب لکھی گئی اللہ کے رسول کے خلاف. کیوں؟
چونکہ لوگ کو ڈر ہے کہ ان کا پیغام تیزی سے پھیل رہا ہے، جو جس کے خلاف، کیونکہ لوگ جو سب سے مشہور ہے اس کے خلاف بات کریں گے تو مشہور ہوئیں گے. ایک عام آدمی کے خلاف اگر میں بات کروں گا کون توجہ کرے گا، کون توجہ دے گا مجھے؟ تو جو چیز مشہور ہو رہی ہے اگر میں اس کے خلاف کچھ کام کروں گا تو لوگ مجھے توجہ دیں گے. اسی لیے لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے تاکہ انہیں فائدہ ہو، تاکہ شہرت ملے. مثال کے طور پہ اسلیمہ نسرین، یا دیکھیں یہ سلمان رشدی، یا دیکھیں ارون شوری، یا کشونت سنگھ. تو یہ صرف وجہ ہے، لیکن وہ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا. سب سے بہترین پلان کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جتنا بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، WTC ہوا، اسلام کے خلاف ہوا، تو بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. آج کی میڈیا خواتین کے خلاف بات کر رہی ہے اسلام میں، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں خواتین، غیر مسلم خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کتنا بھی وہ اسلام کے خلاف پلاننگ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پلان کر رہا ہے. سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی نشستوں میں بیٹھے رہیں. ایک راؤنڈ سوال جواب کا پھر سے ہوگا، ایک سوال یہاں سے ہوگا، پھر اس کے پیچھے سے ہوگا، اور ایک سوال آخری بہن سے ہوگا. ایک غیر مسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں. ایک غیر مسلم سے سوال حاضرین سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں میں بیٹھے رہیں پلیز. جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام رتن سنگھ ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ایک ہندو اور ایک مسلم جو اپنے اپنے نیموں کو سب مانتے ہیں، لیکن اپنے نیموں کو سب مانتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ویسٹرن کلچر ہم سبھی کو بگاڑ رہے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے، غلط ہے؟ کہ یہ کیونکہ ویسٹرن کلچر کو ہم لوگ کو ماننا چاہیے کہ اپنے اپنے نیموں کو ماننا چاہیے، اپنے اپنے مذہبوں کو ماننا چاہیے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان بگڑ رہے ہیں ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے سے، کیوں ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کریں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو کوئی کلچر کو کہنا کہ یہ چیز، سب چیز ویسٹرن خراب ہے یا سب چیز اچھی ہے، ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ چیز جو ویسٹرن کر رہے، کچھ چیز اچھی ہے کچھ چیز بری ہے. ویسٹرنرز نے تحقیق کر کے گاڑی بنائی، ٹیلی فون بنائے، موبائل بنائے، جو چیز اچھی ہے اس کو تسلیم کرو، جو چیز غلط ہے اسے پھینک دو. ویسٹرن کلچر اس کی وجہ سے واحد گری بھی ہے. آپ دیکھیں گے ایڈورٹیزمنٹ ہے نا، آپ ہر ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں گے اکثر خواتین ہیں. موٹر سائیکل کی ایڈورٹیزمنٹ خواتین، اور کتنے موٹر سائیکل خواتین چلاتی ہے؟ کون چلاتا ہے موٹر سائیکل؟ مرد. تو عورت کیا کر رہی ہے اس میں؟ یمہا کے ایڈ دیکھو، موٹر سائیکل کے ایڈ دیکھو، گاڑی کے ایڈ دیکھو. اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک ویری فیمس ایڈ تھی BMW. اور BMW کا نام ہے BMW، ایک بہت پاپولر کار ہے، جیسے مرسڈیز ہے، نوجوانوں میں فیمس ہے BMW، باقی لوگوں میں مرسڈیز. وہ مرسڈیز کی ٹکر کی ہے. اس کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی، کسی نے کہا مجھے، فیمس ایڈورٹیزمنٹ. وہ مرسڈیز کار کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے بہت کم کپڑے کے ساتھ، بکینی میں کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا ڈرائیور آف دا کار. آؤ چکھو، کس کو؟ لڑکی کو یا گاڑی کو؟ وہ کیا کر رہے؟ اپنی والدہ کو بیچ رہے، اپنے بہن کو بیچ رہے، اپنی بیوی کو بیچ رہے. تو یہ تہذیب جو ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، وہ تہذیب کے خلاف ہونا چاہیے. جو چیز کلچر میں صحیح ہے اس کو اپناؤ، جو چیز غلط ہے اسے پھینک دو. تو یہ کہنا سارے چیز ویسٹرن میں خراب ہے یہ غلط ہے، جو چیز اچھی ہے اس کو لو. تو افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ویسٹرن کلچر کو سمجھتے ایک دم عمدہ کلچر ہے اور دھیرے دھیرے اس کے طرف جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ پہلے آپ تحقیق کرو کہ جو چیز آپ کو فالو کرنا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ انسانیت کے فیور میں ہے کہ نہیں. جو فیور میں صحیح حق کی بات ہے اس کو قبول کرو، جو نا حق کی بات ہے اسے چھوڑ دو.
پیچھے جو بھائی صاحب کھڑے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں پیچھے والے مائک پر. سے کھڑا ہو گئے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ مسکوات الشریف حدیث پیج نمبر 2102 اس حدیث پاک پھر سے دہرائیں کیا بولا آپ نے؟ مسکات شریف حدیث پیج نمبر 2102 اس حدیث پاک پر ذرا غور فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک قوم آئے گا اور قرآن کو تیر کی مانند سیدھا کرے گا. ایک قوم آئے گا اور قرآن کو تیر کی مانند سیدھا کرے گا. سوال اٹھتا ہے کیا قرآن پہلے سے سیدھا نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں فرمایا گیا؟ اس کو تھوڑا خلاصہ کیجئے. بھائی صاحب نے حدیث پیش کی مشکات شریف کی. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مشکات کی ساری حدیثیں صحیح نہیں. آپ کو شاید حدیث کا علم ہر مسلمان کو اتنا گہرا نہیں. مشکات کی حدیث سارے حدیث ہی صحیح نہیں. صحیح بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے الحمدللہ. صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے. جتنے باقی حدیث شریف کی کتاب ہے مثال کے طور پہ ابو داؤد سنن ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ یہ سارے حدیث ہی صحیح نہیں. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے مشکات کی ساری حدیث صحیح نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 آپ جو کہہ رہے کوئی قوم آئیں گی اور تیر کی طرح قرآن کو سیدھا کریں گی آپ کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں. تو پہلے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی حدیث صحیح ہے کہ نہیں. دوسرے طور پر آپ کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں. تیر کی طرح قرآن کو صحیح کریں گی یا ایسی قوم آئیں گی جو اسلام کی طرف لوگ کو لے کے آئیں گی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں. آپ کو ترجمہ صحیح کرنا پڑے گا اور حوالہ بھی دینے پڑے گا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں اور پھر آپ یہ سوال کر سکتے. آخری سوال جو ہے گا بہنوں کی طرف سے. بہنیں سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں. فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے. آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں. دوسری بات یہ کہ فاتحہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں بالکل اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں کیونکہ میرا فن جو ہے وہ اسلام اور دیگر مذاہب کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے. لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے حوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں. میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں ہندوستان میں خصوصاً وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی. اس کے اندر مکسچر ہے. صحیح حدیث بھی ہے ضعیف بھی ہے موضوع بھی ہے قانی قصہ بھی ہے. تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ. صحیح حدیث ہماری حجت ہے. ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کی شریعت حساب سے صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتاب ہو جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے جو غلط ہے. ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے. ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں سارے حدیث صحیح ہے. پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سنن نسائی ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثریت حدیثیں صحیح ہے سارے نہیں کہ باقی کتابوں سے. تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا. وہ جو لوگ کمپیریٹو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کچھ باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ
काम छोड़ के कुछ जाना चाहिए, या गश्त होता है हफ्ते में 1 बार, महीने में कम से कम 2 बार, साल में कम से कम 3 दिन, जिंदगी में कम से कम साल में 40 दिन, महीने में 3 दिन, जिंदगी में कम से कम 1 बार 4 महीने। ये सब चीज कुछ कुरान से हदीस से साबित नहीं है, कुरान से हदीस साबित नहीं। लेकिन हमें हमारे मुसलमान भाइयों से प्रेम से पेश आना चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान भाइयों में इत्तेहाद नहीं है। उसकी वजह है कि कम इल्म की वजह से हमें इनसे प्यार से पेश आना चाहिए, हिकमत से पेश आना चाहिए और कुरान हदीस की दावत देना चाहिए, इस्लाह करना चाहिए हमारे भाइयों की। ये कहना कि आप गलत है और शिद्दत के साथ उनकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए। प्यार और हिकमत के साथ, जिस तरीके से मैं कहता हूं ताला बहनों बहनों को मुसलमान के लिए भी काम कर सकते हैं, और हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है, क्या यकसा है, कुरान है, सही हदीस है, यकसा है, उसके ऊपर अमल करो। तो अफसोस की बात है कि हम हिकमत का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए तफर्रुक है। मैंने एक तकरीर दी थी चेन्नई में जनवरी के महीने में, यूनिटी इन मुस्लिम उम्मा, इस्लाम की उम्मत में इत्तेहाद, और ये तकरीर अंग्रेजी में है जिसमें मैंने फॉर्मूला दिया है किस तरीके से कुरान और सही हदीस के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मुसलमान इत्तेहाद में रहेंगे, एक होंगे। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। इसको अगर हम पढ़ेंगे समझ के, अफसोस की बात हम कुरान समझ के पढ़ते ही नहीं। चंद मुसलमान कुरान को समझते हैं, बाकी लोग तिलावत करते हैं। रमजान में 1 बार 2 बार 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कीजिए, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तिलावत करो और उसके ऊपर अमल न करो तो जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं। तिलावत करो, अगर आप अरबी नहीं जानते तो उसका तर्जुमा पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, जो जबान पे आपको महारत है उस जबान में पढ़ो। बुखारी का तर्जुमा पढ़ो, सही मुस्लिम का पढ़ो और अमल करो। अफसोस की बात है कि हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते, इसीलिए कोई भी आदमी अपने आप को आलिम बोल के आपको घूमने लेके जाता है। कोई भी कुछ भी क्या फतवा दे दिया, मान लिए। देखो जाकिर नायक जो इस्लाम में कहते हैं वो 0 है, 0 0। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह कहते हैं कुरान में सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताला कल तुम सवाल बहना बन। मैं अगर कहूंगा तो उसकी अहमियत ही कुछ नहीं। तो मैं जो कहता हूं इस्लाम में 0 है, मैं हमेशा कुरान हदीस, कुरान सही हदीस। तो जो भी आलिम कुछ भी आपसे कहता है उससे पूछिए, कुल हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इनको तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। कि कौन मुझे याद है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हाथ बुरहानकुम इनको तुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। अगर आपके सबूत पेश करेंगे तो इस्लाम में हर मुसलमान को 40 दिन जाने का, तो मैं जाऊंगा बेशक, 4 महीने जाने का जाऊंगा बेशक। आपने पूछा फातिहा सही है कि गलत है, सूरह फातिहा पढ़ना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या बुरी बात है। लेकिन आपका मेन सवाल है कि खाने पे फातिहा पढ़ना और किसी शख्स के नाम के ऊपर जरिया बना के करना। कुरान मजीद में कम से कम 4 जगह कहा गया है। सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाते, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बि, आपके लिए हराम है सूअर का गोश्त, खंजीर का गोश्त, मरा हुआ गोश्त, खून और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया। तो अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेते खाने पे, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हो, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लेते खाने पे तो कुरान की आयत के हिसाब से आपके लिए हराम है। तो बाकी किसी के पीर या लेने का इजाजत है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके मत कहना डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं
کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینا حرام ہے. میں کیا تو کچھ اس کی اہمیت ہی نہیں. آپ کہیے آپ کی سہیلی سے, آپ کے دوست سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. اگر یاد نہیں رکھ سکتے لکھیے. قرآن دکھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. تو اکثر جہالت کی وجہ سے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بہن اس غلط فہمی کا شکار ہے. کیا یہ دین کے اندر یہ دین کا مسئلہ ہے؟ لیکن اس بات پہ میں اس جواب کو ختم کروں گا. شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑے عالم تھے الحمدللہ, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم کوئی دوسرے انسان کو سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کیا وہ دین کا حصہ ہے, تو وہ شرک نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے انسان کی سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ دین کا حصہ ہے, تو وہ مشرک نہیں ہے جب تک آپ اسے یہ نہیں سمجھائے کہ یہ غلط ہے. جو اگر انجانے میں جہالت میں اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ اسے سمجھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہے حسن, کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یہ شیخ ابن تیمیہ کا جو قول ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو مسلمان بھائی انجانے میں جہالت میں کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو پیار سے سمجھائیے, حکمت سے سمجھائیے, قرآن کے ذریعے سمجھائیے. وہ آپس میں جھگڑا کرنے سے اختلاف بڑھیں گے اور ہم مسلمان اتحاد نہیں ہوں گے. تو میری گزارش ہے مسلمان بھائیوں سے اس سوال کے آخری جواب دیتے وقت کہ انشاءاللہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کے اوپر چلے, صحیح حدیث پہ چلے, اس کے اوپر عمل کرے اور یہ پیغام مسلمانوں میں نہیں غیر مسلمان تک پھیلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور میں تمام سامعین کرام کو پھر ایک بار 10 منٹ کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صبر کیجئے اور ہم آپ سے صرف 10 منٹ مانگ لیں تاکہ ہمارا کلچر ہماری تہذیب باقی رہے. دین حق کانفرنس یہ 2 روزہ کانفرنس ہے. 5 تاریخ کی یہ نشست اپنے انتہا کو پہنچنے والی ہے. 6 تاریخ کو الحمدللہ بہت ہی اہم ترین موضوع پر ایک اہم ترین شخصیت, قرآن اور سائنس جیسا موضوع. آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے جس کو نازل کیا ہے بالکل وہ سائنس ہے, بالکل سائنس ہے, کوئی اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر سائنس کیا ہے, روزہ کے اندر سائنس کیا ہے, حج کے اندر سائنس کیا ہے اور دیگر احکام کے اندر سائنس کیا ہے, اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ کل بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر یہی جذبہ رہے گا جو ابھی آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. آپ کا وقت نہیں لیں گے, پھر بھی 5 منٹ اور گزارش کرتے ہیں کہ چونکہ یہ پروگرام الوداع ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ہوا ہے, اس لیے الوداع ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ایک سپاسنامہ پیش کر رہی ہے, اسے آپ سن لیجئے. صدر صاحب کا دعائیہ کلمہ ہوگا اور اس کے بعد اعلان ہوگا اختتام کا. صبر کیجئے 5 منٹ. ایک سپاسنامہ بخدمت دا کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن. انسانیت کی فلاح و بہبود کا مبارک فریضہ ہر ایک انسان کے ذمہ ہے. اس اعتبار سے دنیا کے سارے انسان برابر اور ایک دوسرے کے بہی خواہ ہیں, مگر اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان انسانیت کا سب سے بڑا بہی خواہ اور ہمدرد ہے, اور انسانوں کے تئیں اس فریضے کی ادائیگی پر ہی اسے
عام انسانوں پر فوقیت و فضیلت حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آل عمران آیت نمبر 110. تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, خیر و بھلائی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا تمہارا فریضہ ہے. لہذا اس مقام مرتبہ کی حوصلیابی اور اس فریضے کی ادائیگی کے پیش نظر کولکتہ علیحدہ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے دین حق کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا, جو اپنی نوعیت کی سب سے مختلف کانفرنس ہے, جس کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو عام انسان مسلم و غیر مسلم کے درمیان پہنچایا گیا. اس کانفرنس کے انعقاد کا اور اس مبارک خدمت دین اور دعوت اللہ کے فریضہ کی ادائیگی کا قیمتی سہرا دا کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسی ایشن کو جاتا ہے, جس کے گرا قدر تعاون سے علماء کرام اور خاص طور پر عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کانفرنس میں مدعو کرنا ممکن ہوا ہے, جن کے دیدار اور جن سے استفادہ کے لیے پورا شہر کلکتہ مشتاق تھا. الحمدللہ وہ دن پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوا اور انسانوں کا دونوں طبقہ مسلم و غیر مسلم, علماء کرام اور خاص طور پر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے فیضیاب ہوا. اللہ ہم سبوں کے عمل میں اخلاص عنایت فرمائے اور اسے شرف و قبولیت بخشے, آمین. اس سنہرے موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, پھر علماء کرام اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہم دونوں کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر فیضیابی کا موقع عنایت فرمایا. علیحدہ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی دا کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسی ایشن کو اپنا سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے اپنے تمام اراکین سوسائٹی کی جانب سے مشکور و ممنون ہے کہ اس ایسوسی ایشن نے یقینی طور پر ایک ایسا مبارک اقدام کیا ہے جو اس کی اپنی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے اور دیگر دوسرے تجارتی ایسوسی ایشنز کے لیے دعوتی خدمات کی حصہ داری میں ایک آئیڈیل اور بہترین نمونہ بھی بنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے شرف و قبولیت بخشے, آمین. یوں تو مختلف ایسوسی ایشنز کی جانب سے انسانی فلاح و بہبود کے بہت سارے کام جیسے بلڈ ڈونیشن کیمپ, آئی ٹریٹمنٹ کیمپ, ہیلتھ کیمپ وغیرہ جیسے کام تو انجام دیے جاتے ہیں, مگر انسانیت جس فلاح و بہبود کی سب سے زیادہ محتاج ہے وہ ہے اس کے اندر اسلامی روحانیت پیدا کرنا, تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت مند زندگی مل سکے. کیونکہ خون سے زیادہ روح کی ضرورت ہے کہ روح کے بغیر زندگی ناممکن ہے اور روحانیت کے بغیر زندگی بیکار اور ایک عذاب ہے. مگر روح کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ بہت کم ہے بلکہ ناپید. بلا شک و شبہ کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسی ایشن کا یہ گرا قدر تعاون اور دین حق کانفرنس کا انعقاد جہاں بہت مبارک اور مستحسن قدم ہے, وہی دعوت اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے ذریعے انسانی زندگی میں روحانیت پیدا کرنے کی ایک دعوت بھی ہے. سوسائٹی اپنا سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے امید کرتی ہے کہ یہ ایسوسی ایشن دعوت اللہ کے کاموں میں حصہ لیتی رہے گی. اللہ توفیق سے نوازے, آمین. آخر میں سوسائٹی اپنی نیک خواہشات اور دنیا و آخرت کی خیر و بلائی کی دعاؤں کا خوبصورت گلدستہ دا کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسی ایشن کی کو پیش کرتی ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم اجمعین. اور یہ سپاس نامہ میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے دست مبارک سے فروٹ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکریٹری کو عنایت فرمانے کی زحمت گوارا کر لیں. جزا اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیر. آپ حضرات کی اس سنجیدگی کے ہم مشکور ہیں. اب بس صرف چونکہ یہ اس کا نشست اصغر علی امام مہدی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی ہے, لہذا میں صدر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ صرف دعائیہ کلمہ کے اوپر اجلاس کے اختتام کا اعلان کر دے تو بہتر ہوگا. اور اعلان سے پہلے میرے بھائیو ایک بار پھر ہم آپ کو اعلان کر دیں کہ قرآن اور سائنس کا حساس موضوع جو آج کے موضوع سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کم دلچسپ موضوع نہیں ہوگا, آپ اس کے منتظر رہیں اور اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے یہاں تیار بیٹھے ہیں اور آپ کا ہمیں انتظار رہے گا. اور ہم ایک اور اعلان کر دیں کہ بھائی کل صبح رابندر سدن ہال آڈیٹوریم ہال کے اندر ڈاکٹر صاحب کا انگریزی پروگرام منعقد ہونا ہے. میں معذرت خواہ ہوں, اتنے مطالبات مسلم اور نان مسلم کی جانب سے ایسوسی ایشن کو اور سوسائٹی کو آیا ہے کہ ہم پورا نہ کر سکے, لیکن الحمدللہ سی ٹی کیبل پہ جس طرح آج پورے شہر کلکتہ کے اندر یہ پروگرام براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے, اسی طرح سے رابندر سدن ہال کا پورا پروگرام انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں. تاہم نان مسلم برادرز کو ہم پھر گزارش کریں گے کہ ہماری دعوت پہ ضرور تشریف لائیں. اب ہم ہو سکتا ہے کہ اب ہم صدر صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں اور دعائیہ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی و بعد. اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں ہم سب ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جن بھائیوں کو، جن ایسوسیشنز کو، جن تنظیموں کو، جن علماء کو اور جن جوانوں کو، جن رضاکاروں کو اور ہمارے عوامی بھائیوں کو اس نیک کام کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے، ان سب کو جہاں مزید اس طرح سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طریقے سے ان کے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے. اللہ رب العزت والجلال سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال تو سب کا خالق و مالک ہے، تو نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، تو نے ہی اپنا پیغام ہمیں سنایا ہے کہ ہم ہی تمہارے خالق و مالک ہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو اور اس طریقے سے کرو جس طریقے سے میں نے تم کو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا میسج اور پیغام دیا ہے. ہم یہ بھی دعا کریں، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال تو نے ہم پر بہت اور سب سے بڑی دولت تو نے ہم پر نچھاور کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ رب العزت والجلال تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. محمد الرسول اللہ اور سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن تیرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت، جو میسج، جو سندیش لے کر کے آئے ہیں، محمد الرسول اللہ وہی تنہا ہمارے ایسے رسول ہیں اللہ جو تیرا پیغام ہم کو سنانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے طور پر ہم کو عطا فرمایا ہے. اس پر جس طریقے سے ہم ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس پر عمل بھی ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ رب العزت والجلال یہ امانت تم نے پہاڑوں کو دی تھی، یہ امانت قرآن کی تو نے زمین پر بھی پیش کیا تھا، یہ امانت تو نے آسمان کو بھی دیا تھا. یہ ہم سے بہت زیادہ دیکھنے میں مضبوط سرشٹی اور مخلوق ہیں. تو نے ہی کہا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ رب ہم نے یہ قرآن جیسی دولت، قرآن جیسی طاقت، قرآن جیسی انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کی چیز ہم نے دی تھی. پہلے آسمان کو دیا تھا، سارے آسمانوں کو دیا تھا. یہ اتنا مضبوط ہے لیکن اس نے انکار کر دیا. زمینوں کو دیا تھا، اس نے انکار کر دیا. پہاڑوں کو دیا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے تھے کہ یہ امانت ہم اپنے بھائیوں تک، ایسے بھائیوں تک جو اپنی ہی عزت لوٹتے ہیں، ایسے ہی بھائیوں تک جو اپنا ہی خون بہاتے ہیں، اپنے ہی جیسے خون کو بہا دیتے ہیں، ایسے ہی بھائیوں تک جو اپنے ہی جیسے لوگوں کو کے ساتھ گھات کرتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال ہم ایک ایک کے پاس جائیں گے، خواہ وہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کی طرف اپنا انتساب مذہب کے اعتبار سے، دھرم اور قوم اور ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں. ہم ان کے پاس جا کر کے نرمی سے، حکمت سے تیرے دین کو پھیلائے ہیں. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا. رب العزت والجلال ہمیں یہ توفیق ارزانی فرما دے. اس کلمے کے توفیق جو سب سے بڑی دولت دی ہے، اس دولت سے ہم کو فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہم مسلمان ہیں تو اس ناحیے سے کہ ہم صحیح اس کو سب سے بڑے خزانے کو اس سے حاصل کر کے، اس کتاب سے حاصل کر کے اپنی زندگی بھی اچھی بنائیں، اپنے بھائیوں کی زندگی کو اچھی بنائیں اور اپنے دیگر بھائیوں کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے ان کی زندگی بھی اچھی بنائیں. اسی کے ساتھ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن کے واسطے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ تقریر فرمائی ہے، اس قرآن کی برکت کو عام کر دے اور ان کو بھی اس دنیا جہان میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور جتنے بھائی میرے یہاں حاضر ہوئے ہیں یا دور دراز سے جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان کے سب کو گناہوں کو اس مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں معاف فرما دے اور اس کی برکت سے ان کی دنیا جہان میں اسلام اور ایمان کی دولت بھر دے. اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال ہم دعا کرتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.